अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज ये मेरा सोलो प्रोग्राम नहीं है, एक इंटरव्यू है। एक लेजेंडरी कहना चाहिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स है। सीनियर तरीन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम। 70s में जर्नलिज्म का आगाज़ किया और करोड़ों लोग जानते हैं उनको। ज़िंदगी, हफ्त रोज़ा ज़िंदगी, कौमी डाइजेस्ट और रोज़नामा पाकिस्तान, जंग के कॉलम निगार एक ज़माने में। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों में से और असातिज़ा में भी शुमार किए जाना चाहिए। यकीनन आप में से अक्सरियत पहचान गई होगी। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा। असीरी भी काटी भुट्टो के दौर में, और एक तवील जद्दोजहद है, बड़ा नाम बनाया। जी आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो मेरे साथ हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली आई एम ऑनर्ड कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और बिल्कुल एग्जैक्टली जो टाइम दिया था उस पर मेरे साथ हैं। तो मैं अपने नाज़रीन की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर वालेकुम अस्सलाम बिला और तमीज शुक्रिया। मैं जी सर, माय प्लेजर। सर मैं बिला तमीज पहला सवाल करूंगा कि इतने सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, लेजेंडरी जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान के चंद बड़े जर्नलिस्टिक इंटेलेक्चुअल जो है उनमें भी शुमार है, पॉलिटिकली भी। आज के पाकिस्तान को गुजरे हुए कल के पाकिस्तान की रोशनी में कैसे देखते हैं और आने वाला कल क्या नजर आता है? देखें, पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, अगर आप उसकी बात करें तो ये जो गुज़श्ता चंद माह हैं उनमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो कहीं बेहतर हुआ है। जब ये इंडिया के साथ हमारी जंग हुई या झड़प हुई या क्या कह लें उसको आप, तो ऐसा तासुर था कि हम उसका कोई मुकाबला कर नहीं पाएंगे। दुनिया भर में ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तो गोया कोई रेत की दीवार है या मिट्टी का ढेर है। तो और बड़े तमतराक से और इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन उसका जो जवाब हमारी मुसल्लह अफवाज ने दिया और जिस तरीके से इंडिया के अज़ाइम जो हैं उनको चिकनाचूर किया, उसने पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी एक नया जो है वो एक, आप समझें कि इमेज उभारा है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं उनमें भी एक नया एतमाद पैदा हुआ है और एक ऐसा लगा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो खोई हुई रिफ़त है उसको शायद हासिल कर सकता है और आगे अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकता है और कुछ ना कुछ किरदार जो है करके अदा करके दिखा सकता है। तो ये फ़र्क हम देख रहे हैं अ, चंद माह पहले के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में। इसके साथ ही सर जो आम आदमी है वो सोशो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, गवर्नेंस, इन सारी चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उस एंगल से कैसे देखते हैं? देखें, पाकिस्तान जो है वो नशेब फराज से गुजरता रहा है, अगरचे कि इसका एक ये न इसकी उम्र का बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया के मुकाबले में एक बेहतर तौर पर गुजरा है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हम ज़ाहिर है कि एक बहरान की ज़द में हैं और ये जो गुज़श्ता 2 या 3 साल हमारे गुज़रे हैं, इस पे हमने अपनी मुश्किलात पे काबू पाया है। अपनी मईशत जो है उसको थोड़ा सँभाला है और जो दिवालिया होने का ख़तरा हमारे सर पे मंडला रहा था, उसको ख़त्म किया है। तो मुश्किलात जो हैं यानी उन पर काबू पाया गया है और अब आगे की तरफ हम उड़ान भरने के बारे में सोच सकते हैं
پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے. گورننس کے مسائل ہیں، لوگوں کی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بد امنی ہے. لیکن جہاں میں بیٹھا ہوں مثلاً اس وقت جو پنجاب ہے، اور میں لاہور میں بیٹھا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جی تو یہاں جو گورننس ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور یہاں جو حکومت کی گرفت ہے اور وہ بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے. اور یہاں کے حالات جو ہیں وہ تیزی سے یعنی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوئے ہیں. تو یہاں تو لوگ کافی پر امید ہیں. لیکن جب میں کراچی جاتا ہوں یا کے پی کے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں اس طرح کی امید مجھے نظر نہیں آتی جس طرح کی کہ لاہور میں نظر آتی ہے. سر، یہ اکانومی کے حوالے سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی آپ کے علم میں زیادہ بہتر ہوگا، اور ایک نئی بحث بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ آئی سی ایف سی میں جنرل سرفراز نے بھی تنقید کی بڑے پیمانے پر. بزنس کونسل کے پریزیڈنٹ جو ہے ڈاکٹر ریلپ منیر، انہوں نے بھی، اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا کہ یہ بوجھ اتنا بڑا آبادی کا اور یہ اسٹرکچر کا بوجھ یہ اکانومی نہیں اٹھا سکتی. انویسٹمنٹ کی کل کی خبر ہے کہ 81% فارن انویسٹمنٹ مزید کم ہو گئی، اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ پوسٹر اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ تو قابو پایا گیا ہے. بڑی مدت کے بعد جو سال ہے پہلا جس پہ سرپلس رہا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے، تو اس لحاظ سے تو یعنی حالات جو ہیں وہ مایوس کن نہیں ہیں. باقی دیکھیں مشکلات تو موجود ہیں. اور اب حقیقت پوچھے تو جب سے یہ ہماری جو اکانومی تھی، جب اس کو تو وہی صدمہ اس وقت برداشت کرنا پڑا جب یعنی نیشنلائز کر لیا گیا بہت سے کارخانوں میں بھٹو صاحب کے دور حکومت میں. تو وہ جو ایک ہماری ایک پوری اکانومی جو ہے اس کو جو سیٹ بیک ہوا، اس کے بعد سے اب تک وہ اس سے باہر نکل نہیں پائی. اس کے باوجود اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو منرلز ہیں وہ کوئی زیر زمین جو خزانے ہیں ان کو نکالے جائیں، یا کوئی جو آئل ہے یا گیس ہے اس کی ایکسپلوریشن جو ہے ہو رہی ہے، تو اس سے کچھ توقع لگائی جا رہی ہے. اور ہمارے جو بزرگ دوست ہیں جو صوفیہ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو زمین کے نیچے جو ہیں جو خزانے موجود ہیں وہ برآمد ہوں گے تو پاکستان جو ہے بہت تیزی سے آگے جائے گا. اب یہ ساری امیدیں ہیں اور کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ یعنی ان سے توقع لگائی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے تو یعنی امید کا دامن جو ہے وہ چھٹ نہیں رہا ہاتھ سے. شامی صاحب، آپ نے خود ذکر کیا، بڑا اچھا ذکر کیا. اس پر بھی ایک بحث ہے طویل کہ جن کنٹریز سے، جن ریجنز میں یہ منرل نکلے ان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بڑے پیمانے پر جو امیدیں کی جاتی تھی لاسٹ 1 سینچری میں، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بحث کو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم مینج کر سکتے ہیں اس پیمانے پر کہ اس سچویشن کو چینج کر دیں، اس ٹریڈیشن کو؟ دیکھیں، اگر تیل کچھ برآمد ہو جاتا ہے یا گیس کے ذخائر مل جاتے ہیں تو اس کے اثرات تو جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ہمیں توقع دلائی ہے، تو اور اپنی کچھ کمپنیز جو ہیں امریکن بھی اور دوسرے ملکوں کی وہ بھی انہوں نے اس طرف توجہ بھی کی ہے اور ایکسپلوریشن جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. تو اس سے تو یعنی براہ راست ہماری اکانومی پہ اس کا اثر مرتب ہوگا. کیونکہ آپ اگر تیل اور گیس جو ہے اس کی ضروریات اپنی پوری کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کا تو زر مبادلہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو ان درآمدات پر ہی لگتا ہے نا، جو انرجی کی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں تک منرلز کی بات کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک دن کا معاملہ تو ہے نہیں. لیکن جب اگر آپ مجھ سے کوئی کمائی ہوگی، کوئی ہمارے پاس فورن ایکسچینج آئے گا، تو ظاہر ہے اب آپ اس کے اثرات جو ہیں پوری اکانومی پہ مرتب ہوں گے. یعنی اگر آپ اپنے جو ڈالر ہیں اپنی ضرورت
کے مطابق یا ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کما رہے ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بھی سٹیبل ہوگی، اور عام آدمی تک اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، کہ اس کا اثر قیمتوں پہ بھی پڑے گا، اور اس کا جو سٹرکچر ہمارا ہے سیلری کا اس پر بھی پڑے گا، تو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی تیز ہوگی۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر وسائل آپ کے پاس آئیں گے تو اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے اور عام آدمی تک بھی فائدہ پہنچے گا۔ سر اسی بیک گراؤنڈ میں ایک یہ بھی کنسرن ہے کہ جن دو صوبوں میں یہ منرل ہیں یا ذخائر ہیں سارے، اس میں تو بہت بڑے پیمانے پہ انسرجنسی ہے۔ ان دونوں علاقوں میں امریکہ کی، برطانیہ کی، یورپ کی ٹریول ایڈوائزری بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی ٹو ڈو اٹ؟ دیکھیے، یہ قابو پانے کی کوشش تو جاری ہے، جو دہشت گردی ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس وقت تو جو دیکھیں کے پی کے کا جہاں تک تعلق ہے، افغان طالبان جو ہیں ان پر ہمارا پورا دباؤ ہے، اور پوری دنیا اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ یعنی ہمارے جتنے مسلمان ممالک ہیں، جتنی عالمی طاقتیں ہیں، اور جتنے ہمارے ہمسائے ہیں انڈیا کے علاوہ، وہ سارے افغان حکومت کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو ہیں ان کو اپنی سرزمین پر کام کرنے سے روکے۔ تو ایک توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے، اور بلوچستان میں بھی یعنی ایک جد و جہد جاری ہے۔ حالات اگرچہ مشکل ہیں لیکن ایسے مشکل نہیں ہیں کہ ہم پہ قابو نہ پا سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور یہی توقع جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے۔ شامی صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اتنی زندگی کے تجربے کے بعد کہ ایک ملک جس کے دو بڑے پڑوسی ہوں، ٹریڈیشنلی کلچرلی ان سے ایک پشتینی کرنا چاہیے، سینچریز کا رابطہ ہو، اور وہ سب ختم ہو گیا ہو، کاروبار بند ہو گیا ہو، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ملک یا ایسی کوئی ریاست یا معاشرہ اکنامیکلی اوپر جا سکتا ہے؟ دو ملکوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انڈیا اور افغانستان دونوں؟ دیکھیے، افغانستان کے ساتھ تو جو میرا ڈیڈ لاک ہے ہمارا، وہ عارضی ہے، اور افغان معیشت جو ہے وہ بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ پاکستان سے قطع تعلق کر لے، اور پاکستان کا مطالبہ ہی افغانستان سے یہ ہے کہ جو دہشت گرد اس کی سرزمین پہ موجود ہیں ان کو وہ روکے۔ اور ابھی دیکھیں، علماء کا ایک بڑا اجتماع ہوا ہے افغانستان میں، جنہوں نے یعنی یہی طریقہ، یہی موقف اختیار کیا ہے، اور کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو کسی دوسرے ملک پہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور علماء کے ایک بڑی تعداد جو ہے، سینکڑوں لوگ جس میں شریک تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو افغانستان کی معیشت ہے وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، اور افغانستان اس کا کوئی متبادل ڈھونڈ نہیں پائے گا، اگرچہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن اور اسی لیے میرا خیال یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان جو ہے اس کے بھی مفاد میں ہے، افغانستان کے مفاد میں بھی ہے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، وہاں اب صورتحال تھوڑی پیچیدہ ہو گئی ہے، مگر انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کبھی بہتر بھی ہوئے ہیں، کبھی تجارت شروع بھی ہوئی ہے اور پھر ختم بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پاکستان اور ہندوستان جو تھے، یہ دو دشمن ملکوں کے طور پہ کنسیو نہیں کیے گئے تھے، ان کو ایک دوست بن کر رہنا تھا، اور جیسے قائد اعظم کے الفاظ تھے نا کہ امریکہ کینیڈا کے تعلقات ان میں ہوں گے، تو وہ اب یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مستقل دشمنی ہے، یہ ایسی بات ہے جس نے دونوں ملکوں کو متاثر کیا ہے۔ کبھی پاکستان زیادہ متاثر ہوتا ہے، کبھی خود انڈیا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں انڈیا سے بھی تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ تو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو مشکلات کے باوجود، اور ایسے مرحلے آئے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ بس اب تو بس ایسا دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا ہے کہ آپ بس آگے بڑھتے جائیں گے،
منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ بھائی یہ ناشتہ دلی میں ہو اور دوپہر کا کھانا جو ہے امرتسر میں ہو اور پھر رات کا کھانا جو ہے وہ لاہور میں ہو، تو ایسی فضا جو ہے قائم ہو جائے، یہ ایسے لوگ سفر کر سکیں. لیکن وہ خواب ادھورا رہ گیا. لیکن اب بھی اسے دیکھنے والے تو موجود ہیں، اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ خواب دیکھتا رہتا ہوں. یہ ہائیبرڈ پولیٹیکل سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی سویلائزڈ ورلڈ میں؟ اب حضور آپ تو بڑے دور بیٹھے ہیں، تو ہمارا تو اب دیکھیں ہم تو بڑے تجربے کر چکے، اور ایک یہی جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی نظم میں کام نہیں کرتے. یا تو خرگوش کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور یا بس تھک کے سو رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، وہ اس لحاظ سے غنیمت ہے کہ فوج کے اور سول حکومت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، اور دونوں مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور پاکستان کی جو اپنی تاریخ ہے اور اس کے جغرافیے نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ اب ہم وہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی سیاست ہماری جو ہے وہ ہماری فوج کے اثر سے اور فوج ہماری سیاست کے اثر سے بالکل آزاد ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی جو اسٹرگل ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، یہ ڈیموکریسی، دیکھو ڈیموکریسی کی اسٹرگل تو چھوڑنی نہیں چاہیے. اور اب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک تو مارشل لا نہیں لگا ہوا. جیسی بھی ہے جمہوریت تو موجود ہے، یعنی آپ اس کو کوئی مثالی جمہوریت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مقابلہ کریں ہمارے دوسرے ہمسایوں سے، تو ان کے مقابلے میں تو ہمارے ہاں یعنی ایک عوام کی رائے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کی آرزو چھوڑ دیں، لیکن یہ بنیادی اس کے جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کریں نا. مثلا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سیاست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں. تو جب یہ آپس میں یہ اس طرح دنگا فساد میں لگے رہتے ہیں اور قبائلی لڑائیاں لڑتے ہیں، تو پھر آپ وہ جمہوریت جو ہے اس مثالی جمہوریت کی طرف نہیں جا سکتے جس کا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں. یہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسپیشلی پارٹیز کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے پارٹیز کا، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر مارکنگ کرنا پڑے تو کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں اب جو کچھ بھی جو ہے یعنی کوئی آپ اطمینان کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال سیاسی جماعتیں، اب سیاسی جماعتیں دیکھ لی اس وقت بڑی 3 جماعتیں ہیں، یعنی ایک پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور دوسری پھر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، علاقائی جماعتیں ہیں. لیکن یہ جماعتیں جو ہیں اب دیکھیں ہمارے ہاں پہلے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے درمیان ایک محاذرائی زوروں پہ تھی، پھر خدا کر کے انہوں نے کوئی میثاق جمہوریت کیا، تو پھر عمران خان صاحب نمودار ہو گئے، اب ان کے ساتھ دنگا فساد جاری ہے. تو یہ جو ہماری جو یعنی ایک تو یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کو اپنے رویے جب تک یہ تبدیل نہیں کریں گی، اور تو اس وقت تک ہم یعنی جہاں مکالمہ نہ ہو، جہاں ایک دوسرے سے بات نہ ہوتی ہو، وہاں آپ کیسے کہیں گے کہ جمہوری جو ہے قدریں جو ہیں بڑی مستحکم ہو گئی ہیں. تو یہ لیکن اس کے باوجود یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یار عوام کے اندر کام کرتی ہیں، ان میں ٹھیک ہے موروثیت بھی ہے، لیکن لوگ بھی ان میں شامل ہیں، کچھ نہ کچھ تقاضے لوگوں کے رابطے کے پورے کرنے پڑتے ہیں ان کو. تو کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے نا. شاہ صاحب، یہ بھی آج کل ایک بحث ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ مڈل کلاس کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی،
اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ آڈ ہیں، ریئر کیسز میں ہیں کہ اس کا جو مڈل کلاس ہے امریکہ میں، یورپ میں، سب جگہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، اوباما کہیں سے بھی شروع کر لیتے ہیں ہم. اچھا، اس کو چیک اینڈ بیلنس، ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے یقیناً، مگر سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس میڈیا ہوتا ہے. میڈیا پہ پاکستان کے بہت بڑے الزامات ہیں کہ اگر انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے تو مثال کے طور پہ میڈیا نے اس پہ کوئی بڑا رول ادا نہیں کیا. اس کا کیسے جواب دیا جائے؟ دیکھیے، بلدیاتی انتخابات جو ہیں، یہ پاکستان دنیا کی واحد جمہوری مملکت ہے جہاں بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے. اور عمران خان جو ہیں، جب ان کی حکومت قائم ہوئی کے پی کے میں، تو وہ ان کا بڑا وہ فخر سے بات کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے قائم ہو چکے ہیں، مستحکم ہو چکے ہیں، اور ان کو ہم نے امپاور کر دیا ہے، اور وہ اپنے مقامی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کئی سال یہ پروپیگنڈا جاری رہا، لیکن عملی طور پر جب نتیجہ نکلا تو وہ ٹائے ٹائے فش. اور اسی طریقے سے برے بھلے ادارے جو ہیں اس وقت میرا خیال سندھ میں قائم ہیں، اور پنجاب میں تو بالکل قائم ہی نہیں ہے اس وقت. تو یہ جب بلدیاتی ادارے جو ہیں، یہ ہماری میڈیا تو اس پہ زور دیتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان اداروں کی اہمیت تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اسی کی وجہ سے جو جمہوریت ہے وہ ہماری جڑوں کے بغیر سمجھی جاتی ہے. تو یہ جب تک بلدیاتی ادارے مستحکم نہیں ہوں گے اور باقاعدہ قائم نہیں ہوں گے، اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ ان کو آئینی تحفظ دیا جائے، ایک قانون ہو، فیڈرل لا ہو، اس کے تحت یہ ادارے قائم ہوں، اور جس طرح صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اس طرح مقامی حکومتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی منتخب ہوں. تو اب یہ کوشش جاری ہے، دیکھتے ہیں. اس وقت زبانی اقرار تو کر رہے ہیں لوگ، لیکن عملی طور پر ابھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے، اور یہ ایک بڑی کمزوری ہے ہماری جمہوریت کی. اس میں میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی جو ساکھ ہے، اس کا جو رسپیکٹ ہے آج کے دنوں میں، وہ کہاں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اب میڈیا جو ہے وہ بھی اپنے ہمارے یہاں ایک مسائل سے دوچار رہا ہے، تو کئی ماشاء اللہ ہمیں بھگتنے پڑے ہیں، اور پھر یہاں ایک جد و جہد جاری رہی ہے. لیکن اب تو اس وقت دیکھیں تو اس وقت تو فضا جو ہے کوئی زیادہ یعنی پریشان کن نہیں ہے. میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اپنی آزادی جو ہے اس سے اپنی رائے ظاہر بھی کر رہا ہے. ظاہر ہے کچھ قدغنے بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی رائے ظاہر نہیں کر پاتے. لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، اور وہ بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے. مگر میڈیا جو ہے وہ بس ٹاک 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 بن کے رہ گیا ہے. تو جو مسائل کی طرف جتنی توجہ کی ضرورت ہے سنجیدگی کے ساتھ، وہ شاید ہم دے نہیں پا رہے. سر، یہ 26ویں 27ویں ترمیم، یہ پیمرا اور فیکا، ان سب کی موجودگی میں آپ نے جو ابھی اکانومی کے بارے میں گفتگو کی، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے ہندوستان میں؟ ابھی رائٹ اوے 85 سے 92 بلین ڈالر جو ہے نا آئی ٹی کمپنیز لے کر آئی ہیں، اور نیکسٹ 5 ایئر میں 480 بلین ڈالر وہاں آنے والے ہیں. آپ کہاں دیکھتے ہیں اس میں؟ امید کے لیے بھی یقیناً کچھ ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیے، ہمارے یہاں بھی آئی ٹی جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تو کافی بڑھ رہی ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ اپنے بزنسز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسکل جو ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے. اور لیکن اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں جتنے وسائل ہمیں مختص کرنے چاہیے ان کاموں پہ اتنے ہم کر نہیں پا رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے ایک زمانہ ایسا تھا، یعنی کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے بہت برے حالات میں تھی، بلکہ ایک جیسا منموہن سنگھ کا پیریڈ دیکھیں، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی. اور پاکستان نے جو ریفارمز شروع کی ہیں تو وہ انڈیا سے پہلے ریفارمز شروع کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی سیاسی استحکام نہیں رہا، تو اس لیے ابھی تک ہم
اپنے جو خسارے کے ادارے ہیں ان کو ڈی نیشنلائز کرنے کے قابل نہیں ہوئے، اور حالانکہ یہ پروگرام تو ہم نے بہت پہلے بنا لیا تھا۔ تو اب یعنی یہ بات درست ہے کہ بہت سا کام کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سا کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم مایوس ہو جائیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور ہر وقت بس آہو پکا کریں تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا۔ تو پھر تو اس لیے آگے بڑھنا تو ہے، اور ہمیں اپنی اب احساس بھی ہو رہا ہے غلطیوں کا، اور اس کا کو مداوع کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ تو ایک سیاسی ہماری قوتیں جو ہیں انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے ان چیزوں کا ادراک نہیں کر پائیں، اور پھر ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا رہا ہے کہ ہم ایک قسم کی، یعنی دیکھیے آپ خانہ جنگی میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی ہم آپس میں گتھم گتھا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو روش ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی لانگ ٹرم پالیسیز بنا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ سر، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا کینسر ہے وہ کرپشن ہے۔ جس معاشرے میں، جس سیاست میں فیڈرل بجٹ ایجوکیشن کا 60 بلین ہو اور انکم سپورٹ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 700 ارب کا ہو، ہندوستان میں 51 میں پہلی آئی ٹی یونیورسٹی بنا لی گئی تھی، تو آئی ٹی میں ہم کیسے آئے؟ تو خبریں چھاپنے کو جو چھاپ لیں، مگر جو دنیا کے حالات ہیں اور جو چیزیں سامنے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں پیسہ دے کے 2000 روپے 4000 روپے دے کے انہیں مکمل جاہل رکھا جائے، یا ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کیے جائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں میں پیسے زیادہ خرچ کرنے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جہاں تک آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تو اس کی بھی ضرورت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو لوگ جن کے پاس بیچاروں کے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، اگر ان کو تھوڑی سپورٹ آپ نہ کریں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ دونوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں معاملے جو ہیں ان کو متوازی چلنے کی ضرورت ہے، ایک کو ختم کر کے دوسرے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تعلیم کی طرف بھی اور صحت کی طرف بھی وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کا بھی تو ہاتھ پکڑنا ہے نا۔ اور تاکہ یہ بات درست ہے کہ روزگار کے مواقع زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بار بار محاورہ بولتے ہیں کہ مچھلی جو ہے پکڑنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو، تو ان کو تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے روٹی کی ہوتی ہے، تو ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں گے اور پھر وہ کام کریں گے تو پھر آپ کا چولہا جلے گا۔ ان کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے، اور دوسری طرف باقی جو تعلیم کی طرف بھی توجہ جو ہے ہماری، اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، ہمارے یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھی ہے، ہمارے اسکول جو ہیں وہ سسٹم بہتر ہو رہے ہیں ہمارے، یعنی اس وقت اب میں تو آپ دیکھیں، اگر آ کے لاہور میں جائزہ لیں یا آ کے دیکھیں تو بہت سا کام ایسا ہو رہا ہے کہ جو میرا خیال جس کی ضرورت تھی اور جس کے بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ سر، جو ہم دیکھتے ہیں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، ہر دور میں، ہر حکومت کے دور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، 44 to 45 کو سرکاری ڈیٹا ہے کہ غربت کا، مگر قیصر بنگالی جیسے لوگ، حفیظ پاشا نے پچھلے دنوں کہا کہ اب 50% اب غربت ہے، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، انوائرمنٹل پرابلمز آ رہے ہیں، بیڈ گورننس ہے، کرپشن ہے، دہشت گردی ہے، اس سب میں آپ کو آنے والے دن کیسے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ورلڈ بینک نے اگر تو غربت کا جو معیار ہے اس میں تبدیلی کر دی، یعنی جو آمدن ہے وہ میرا خیال ہے کہ $3 سے بڑھا کے 4 کر دی، تو اس سے جو زیادہ لوگ خط غربت کے نیچے شمار ہونے لگے۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے سر۔ ہاں، مہنگائی بڑھ گئی، درست ہے، لیکن پھر اس ڈالر جو ہے
اس کے پیسے بھی تو بڑھے ہیں نا. ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے $1 جو ہے اس کے بدلے میں جو روپے ملتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے نا. کجا کو 60-70 روپے ملتے تھے, کجا آپ 250 300 روپے ملتے ہیں $1 کے بدلے میں. تو یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں یعنی معاشرے میں آپ ایک بات یہ دیکھیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو انفارمل انکم ہے وہ بھی موجود ہے. یعنی ہماری جو بہت ساری انکم جو ہے عام آدمی کی ہے وہ حساب کتاب میں نہیں آتی, اور اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. جو غربت ہمارے یہاں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں, کتنے ہسپتال چل رہے ہیں, کتنے ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور کتنے جو ہمارا تو سب سے بڑا پروگرام جو ہے اخوت کا, جو کہ چھوٹے قرضے دیتی ہے بلا سود قرضے. میں خیال دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح کا پروگرام چل رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں نا. تو سماج جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس لیے یہ کہنا کہ بھئی پاکستان میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی, یہ تو بہت ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہوگی. سر میں ٹاپک چینج کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک طرف تو یقیناً اویئرنیس بڑھی ہے, انفارمیشن ہائی وے کا دور ہے, گلوبل ولیج بن گئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں جو بہت کنفیوژن بڑھا رہی ہیں, اور ہمارے انٹلیکچوئلز کی طرف سے ان کا جواب نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کیا یہ پاکستان درست بنا تھا. 2 قومی نظریے کی روشنی میں آج کے پاکستان کو اتنی زندگی گزارنے کے بعد کیسے دیکھتے ہیں, کیا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ درست بنا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کو 8 دہائیاں ہو گئی بنے ہوئے. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں, اب یہ بحث جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہم نکالیں گے کہ پاکستان قومیں کریکشن تو کرتی ہیں نا اپنی ماضی کی نہیں, غلطیوں سے یا اچھائیوں سے. جن لوگوں, دیکھیے پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی رائے سے بنا, جو ہماری اس سے پہلے کی نسل جو موجود تھی جس کے پاس فیصلے کا اختیار تھا, اس نے پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا, اور انڈیا جو ہے یعنی اس میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک پاکستان بن گیا اور ایک ہندوستان بن گیا, پھر پاکستان سے ایک بنگلہ دیش برآمد ہو گیا. اب ایک بات یہ ہے کہ اب ہم یہ بحث کریں کہ بھئی یہ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. اب بچہ پیدا ہو گیا, جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا, اور نواسوں اور پوتوں والا ہو گیا, اور ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ یہ شادی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو میرا خیال کوئی ایسی بیکار بحث ہے. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے کس طریقے سے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے جو انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. دیکھیے پاکستان جو تھا وہ ایک اتفاق رائے سے بنا تھا نا. یعنی آل انڈیا کانگریس, آل انڈیا مسلم لیگ, اور پھر جو انگریز حکمران تھے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا. پاکستان کوئی یعنی بندوق سے نہیں بنا تھا, نہ پاکستان کسی سازش سے بنا تھا, دن دہاڑے بنا تھا پاک ملک, اور سب اس میں متفق ہوئے تھے. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ بھئی جب یہ 2 ملک بن جائیں گے اور اپنا اپنا حصہ آ جائے گا, مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اپنی حکومت چلائے گی, اور جو نان مسلم کی ہندو میجورٹی ہے وہ اپنا ملک چلائے گی, اور یہ دونوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں گے. تو یہ اب بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ وہ فضا بدلیں, ہم وہ ماحول بدلیں, اور پاکستان اور ہندوستان جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ سکیں. کریکشن کے لیے قومیں ماضی کو اپنے آرگومنٹ میں لاتی ہیں, بحث کرتی ہیں. جیسے میں نے کوئی 4 سال پہلے محمود شام کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا تجربہ ناکام ہو گیا. اور جو ابھی آپ نے اتفاق رائے کی بات کی تو اسے اب جب وہ
غور سے دیکھتے ہیں تو یہ تو ٹوٹل انگریز کا کارنامہ تھا. دونوں طرف کی لیڈرشپ پہ الزام ہے کہ ان کی ایجنٹ تھی. جن صوبوں میں پاکستان آج موجود ہے, جب ٹھیک ہے طرز جزاگانہ انتخابات ہوئے, بنگال میں 219 سیٹیں تھیں ٹوٹل, اس میں سے 113 مسلم لیگ نون کو ملتی ہیں. آدھے سے زیادہ آبادی مخالف. نون کو نہیں ہے, نون کو نہیں, آل انڈیا مسلم لیگ کو. جی آل انڈیا مسلم لیگ کو. جی سوری, مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کو. پنجاب میں 160 175 سیٹیں تھیں, مسلم لیگ کو ٹوٹل 74 ملتی ہیں. 60 سیٹیں تھیں کے پی کے میں, مسلم لیگ کو ملتی ہیں 17. سندھ میں 50 سیٹیں تھیں وہاں کے پی کے میں, سندھ میں 60 سیٹیں تھیں, مسلم لیگ کو ملتی 28. تو کہیں پر بھی لگتا تو نہیں ہے کہ یہ اتفاق رائے ہے, اگر غور سے ہم دیکھیں. اگر آپ اس پہ غور کریں, آپ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں ان بڑے مغالطہ انگیز ہیں. نہیں سر, یہ وکیپیڈیا کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. نہیں, بات تو سن لینا سر. جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو وہ یعنی مسلمانوں کے نیابت کے حلقے الگ تھے اور ہندوؤں کے حلقے الگ تھے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو کہا وہ مسلمان مینشن کیا, مگر ٹوٹل سیٹوں کو بھی نہیں میں ہم اسے بھی دیکھیں گے. جو مسلمان حلقے تھے ان کی بہت بھاری تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ نے ان کو جیتا تھا. اور یعنی پنجاب جو ہے اس میں بھی 87% نشستیں مسلم لیگ کے پاس تھیں. اسی طرح بنگال میں بھی پنجاب میں 74 سیٹیں تھیں, 86 نہیں, ان کی 86 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں نا. جی ان میں سے 74 تھیں, مگر حکومت بنائی یونینسٹوں نے, سکھوں نے اور کانگریس نے. بات تو سن لینا حضور. جو مسلمانوں کے حلقے تھے ان میں تو مسلم لیگ نے بھاری اکثریت لی تھی نا. اسی طرح بنگال میں, اسی طرح آپ دیکھیں یو پی میں تو میرے خیال 95% جو ہے سیٹیں مسلم لیگ کو ملی تھی مسلمانوں کی, جہاں فائدہ ہی کوئی نہیں تھا لینے کا. مگر مسلمانوں کے جو حلقے تھے انہوں نے تو مسلم لیگ کو اپنا نمائندگی کا حق دیا تھا نا. تو مسلم لیگ جو تھی مسلمانوں کی نمائندہ تھی, اور کانگریس جو تھی وہ اپنے دوسرے مسلک کے لوگ تھے ان کی نمائندہ تھی. تو اس کے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا. آپ بحثیت مجموعی تو پھر انڈیا میں تو ظاہر ہے کہ پورے آپ انڈیا کو اگر دیکھ لیں تو مسلم لیگ کی نشستیں کم ہوں گی. لیکن بات یہ ہے یہاں مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی وہ تو انہوں نے ان کا اختیار دیا آل انڈیا مسلم لیگ کو, اور بھاری تعداد میں ووٹ دیے اور بھاری تعداد میں نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی. اور پھر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان یہ سمجھوتا ہوا ہے جو 3 جون کا پلان ہے, جس کے بعد پھر پاکستان قائم ہوا ہے. تو اب دونوں متفق ہوئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے نا, معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ. اور آج کے پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی کے میں 34 میں سے مسلمانوں کی 34 سیٹیں تھیں, 50 میں سے ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں ٹوٹل. نہیں, اس نے کے پی کے کا تو مسئلہ ہو گیا نا. کے پی کے میں تو خدائی خدمتگار تھے, ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعظم تھے وہاں کے, جو خان عبد الغفار خان کے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر عبد الجبار خان صاحب. لیکن وہاں پھر کیا ہوا, وہاں یہ طے ہوا کہ یہاں ریفرنڈم ہوگا. یہ کے پی کے میں, یا جو اس وقت فرنٹیئر کہتے تھے اس کو, یہاں شمال مغربی سرحدی صوبہ, تو اس میں ریفرنڈم ہوگا اور اس میں طے ہوگا کہ پاکستان میں انہوں نے جانا ہے یا ہندوستان میں جانا ہے. تو خان عبد الغفار خان نے کہا کہ نہیں, تھرڈ آپشن بھی ہونی چاہیے کہ آزاد رہنا ہے. زبردستی کا ریفرنڈم تھا نا کہ ہر صورت میں کوئی چننا ہی چننا ہے. دیکھیے زبردستی ہو, ریفرنڈم تو تھا نا, کاش کو ایسا زبردستی جو ریفرنڈم انتخابات تھے اس میں تو مسلم لیگ کو 17 سیٹیں ملی تھیں. نہیں, مگر یہ بھی تو اتفاق رائے سے طے ہوا نا کہ یہاں ریفرنڈم کرایا جائے. اس میں کانگریس بھی متفق ہوئی, مسلم لیگ بھی متفق ہوئی. کیونکہ آپ اگر اس کو جو وہاں کانگریس کی حکومت اگر قائم رہتی تو وہ کیا بنتا ان کا, تو بالکل ایک پاکستان تھے, یعنی انڈیا سے کٹے ہوئے تھے. انڈیا سے تو کوئی جغرافیائی طور پر ان کا رابطہ نہیں تھا. تو اب یہ طے کیا کہ نہیں یہاں ریفرنڈم کرا لیا جائے. تو اس ریفرنڈم کے نتیجے میں پھر لوگ جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے. درست, بالکل. آپ آج کے
सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जब आप डेमोक्रेसी को देखते हैं तो बिल्कुल लगता नहीं है कि अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि इनको अलग करना है, जो तरीक़ेकार इंतखाबात का था उससे, कि पंजाब में भी कोई आबादी की मेजर जो पॉपुलेशन थी वो तो नहीं चाहती थी ना, एक रीजन को पूरे उसमें देखा जाता है सिनेरियो में, या बंगाल कि 250 सीटों में से टोटल 113 है मुसलमानों की, जो जीती हैं 119 थी टोटल, उसमें से भी 113 है। केपी के बलूचिस्तान का तो लेना देना ही नहीं है। और फिर आज के पाकिस्तान के जो मामलात हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी है, मिसिंग पर्सन भी हैं हजारों में, दहशतगर्दी भी है, बैड गवर्नेंस भी है, करप्शन भी है, हाइब्रिड निज़ाम भी है, ये सारी चीजों को देखकर कुछ तो ख्याल यकीनन आता होगा। वो तो सब कुछ इंडिया में भी हो रहा है, वो तो अफगानिस्तान में भी हो रहा है, वो तो ईरान के बारे में भी तरह तरह की कहानियां सुनते हैं हम। तो यानी उससे तो फर्क, यानी इससे इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं ना कि आपकी तख्लीक का जवाब क्या है। अगर बच्चा कोई थोड़ा सा आवारा हो जाए या पढ़ाई की तरफ तवज्जो न दे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि इसका जो ना पैदा नहीं होना चाहिए था इसको। तो ये देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आज भी देखें दुनिया की पहली यानी मुसलमान जो मुमलकत है, जो एटमी ताकत है पाकिस्तान की फौज जो है दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होती है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की आप इसको भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं। ये भी जुमला मोतरजा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। कैसे देखते हैं आप कि जो कश्मीर इशू है, जो दोनों इन मुल्कों को खा गया, इसकी इकॉनमी को, इनके कॉन्फ्लिक्ट सारे देखते हुए, कि हैदराबाद डकिन जहां से हमारी सरहद भी नहीं मिलती थी, आबादी की अक्सरियत भी हिंदू थी, जूनागढ़ 80% आबादी हिंदू थी, 400 माइल जो है सरहद थी पाकिस्तान से, कश्मीर में आबादी थी, दिया भी जा रहा था, मगर हम जिद कर रहे थे कि नहीं हमें जूनागढ़ भी लेना है, हमें हैदराबाद दक्षिण भी लेना है और हमें कश्मीर भी लेना है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए ना, ये तो आप आरजू जो है, आरजू को तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना आप। आरजुएं तो हमने पाली है ना, ख्वाब तो देखे हैं ना, मगर ये है कि तो उस पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो थे जब वो कायम हुए थे तो ऐसा नहीं था कि सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो गए हों और सारे हिंदू दूसरी जगह इकट्ठे हो गए हों। तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो थे वो अलग हुए थे ना। तो अब इसी तरीका बड़ी तादाद में मुसलमान जो थे वो उनको इंडिया में रहना था और हिंदू और सिख जो थे उनको पाकिस्तान में रहना था। तो ये एक अपने अपने तरीके से अपने मुल्कों का निज़ाम चलाना था और एक दूसरे से मुकाबला करना था कि भाई हम बेहतर निज़ाम चला रहे हैं, वो कहे हम बेहतर निज़ाम चला रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो अब ये बातें भाई हमने कश्मीर जो है जाहिर है कि हम हासिल नहीं कर पाए और कश्मीर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली और अभी तक स्ट्रगल वहाँ जारी है। और जूनागढ़ जो है उसको हमने कबू अपना हिस्सा बना लिया लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। और हैदराबाद दक्कन जो है, मगर इससे आप ये देखें कि ये अगर यानी जो रियासतें थी 550 से ज्यादा तो रियासतें थी सब कॉन्टिनेंट में और उनको ये हक, आप देखिए उनको हक हासिल था कि वो किसी भी मुल्क के साथ इल्हाक कर सकती हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें। फिर एक पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान और एक इधर मगरबी पाकिस्तान और दरमियान में 1000 मील का रास्ता यानी इंडिया मौजूद था। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों मुल्क जो है ना इनका जो जोग्राफिया था उसका भी ये तकाजा था और इनकी जो तारीख थी उसका भी ये तकाजा था कि ये एनिमी कंट्रीज के तौर पे वजूद नहीं रखेंगे, ये एक दूसरे के साथ भाई बनकर रहेंगे तभी तो सारा ये काम चलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं हुई। हमें उस तरफ जाना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। शबनम, अभी कोई 1 घंटे पहले मेरे एक दोस्त की कॉल आई तो मैंने कहा कि मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, तो मैंने बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने बता दिया कि शामी साहब से मेरा इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा शामी साहब से एक सवाल जरूर पूछना कि ये जो हमारे
کراکلم میں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ کورس بھی ہمارا ہیرو نہیں ہے، راجہ ظاہر بھی ہمارا ہیرو نہیں ہے، محمود غزنوی جو 60 ٹن سونا لے کے سومناتھ کے مندر سے چلا گیا. تو وہ جو راجہ ظاہر کو مارنے کے لیے محمد بن قاسم آئے تھے، تو وہ جو عورت چیخی تھی، وہ چیخ اس زمانے میں کیسے سنی گئی تھی، وہاں کیسے پہنچی تھی؟ یہی تو کمال ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیخ پہنچ گئی محمد وہاں. یہ مسلمانوں کو داد دینا اس کی آپ. بات یہ ہے، یہ تو آپ خیالات کی دنیا میں تو آپ رہتے ہیں، آپ نہیں، اس کا میرا جواب نہیں دے خیال، سکتے. میں تو آپ کو پوری بات بتائی ہے. لیکن دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مسلمان جو ہیں وہ آئے نا وہاں، محمد بن قاسم آیا نا، اور اس نے فتح بھی کیا اور سندھ میں اپنی حکومت بھی قائم کی. یہ سارے واقعات تو ہوئے نا تاریخ میں، یہ تو نہیں کہ یہ کوئی افسانے تو نہیں ہے. اس مولانا کی تو آزاد آپ کی آخری پیشن گوئیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مشکوک ہیں وہ پیشین گوئیاں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. تو مولانا آزاد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کے حق میں تھے، اور مسلم لیگ بھی اس کے حق میں تھی، اور کہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس پر عمل ہو جائے، اور یہ جو ایک انڈیا جو ہے ایک فیڈریشن کے طور پہ موجود رہے. لیکن وہ پھر اس کو تو پنڈت جواہر لال نہرو نے سبوتاش کر دیا، یعنی پھر کوئی چارہ نہیں رہا، تو پاکستان کو دھکیل دیا گیا تقسیم کی طرف. مگر آپ نے کہا کہ مشکوک ہیں، ان کی کچھ تقاریر ہیں، ان کے آڈیو موجود ہیں کہ دہلی میں جو مسلمان جا رہے ہیں پاکستان کی طرف، کہ وہاں پر تم جا تو رہے ہو، آپ امہ کے طور پہ مسلمان کے طور پہ نہیں رہو گے، پنجابی بنو گے، پٹھان بنو گے، اور سندھی بنو گے، بلوچ بنو گے. اس سارے یہ چیزیں تو لائیو موجود ہے نا. ہاں تو یہاں تو اب دیکھیں نا، مسلمان بھی بن گئے، پاکستانی بھی بن گئے، اور کچھ نہیں بھی بنے، لیکن ایک قوم تو آپ آئے یہاں تو یہ احساس تو نہیں ہوتا نا کہ ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی آبادی جو ہے اس کی، یعنی پاکستان بننے کے بعد کتنی بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے یا دھکیل دی گئے پاکستان میں، تو آج وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو مولانا آزاد کی اپنی شخصیت تھی، ان کا بڑا احترام ہے مجھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا تجزیہ تھا. لیکن اب پھر مولانا آزاد نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اب قائم ہو گیا ہے اور ہمیں اسے قائم رہنا چاہیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مدار پر وہ آئے اور وہاں فاتحہ بھی پڑھی. تو جب ملک، یہ پہلے جو بحثیں تھی وہ ختم ہو گئی نا، جب ملک قائم ہو گیا تو اب اسے قائم رہنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کبھی حل ہوگا یا پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے؟ اب تو آزاد کشمیر میں بھی آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے، کھلے عام نعرے لگ رہے ہیں. نہیں، آپ دورہ کریں آگے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ 2-3 دفعہ تو ایسا ہوا ہے نا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم حل کرنے کے قریب آئے ہیں. جب واجپئی آئے نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پھر یہاں پاکستان میں، اور اس کے بعد جب منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان بھی معاملہ طے پایا، لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اب دونوں ملک جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور کہ وہ اس مسئلے کو کسی طور حل کریں. آپ دیکھیے پرویز مشرف کے دور میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ آپ ٹریڈ کھل گئی تھی، اور سری نگر اور پاکستان کے یعنی اسلام آباد کے درمیان یعنی ٹرک جو تھے آ جا رہے تھے، اور سبزیاں بھی آ رہی تھیں اور پھل بھی آ رہے تھے. تو یہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے نا. یہ مسئلہ جو کشمیر کا ہے کسی نہ کسی صورت تو حل ہوگا نا. کوئی جو انڈیا جس طرح چاہ رہا ہے کہ حل ہو جائے، آپ اس کے طرح تو وہ بھی کیا ہے کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں؟ اب جو حالات ہیں اس میں کیا نکلتا نظر آتا ہے جب بھی ہو؟ کوئی بھی حل ایسا ہے جس میں دونوں ملک متفق ہو جائیں اور کشمیری بھی اس کو مان لیں. یعنی اس میں کوئی
آپ دیکھیں نا، ایک بات ہے، جب واجپئی آئے تھے پاکستان میں تو اس وقت ہمارے یہاں بات یہ ہونے لگی تھی کہ ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جو ون ون یعنی سچویشن ہو، یعنی جو کشمیریوں کو اور پاکستان کو اور ہندوستان کو سب کو قابل قبول ہو، تو کوئی ایسا حل تجویز کیا جائے. اور پرویز مشرف کے دور میں اس میں کافی پیش رفت بھی ہو گئی، لیکن یہ ہم کیونکہ حل ٹھوس نہیں سکتے ایک دوسرے کے اوپر. اور پھر معاہدہ شملہ جو تھا اس میں تو لکھا تھا کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا بڑا دل کر لیں تو کوئی ایسا راستہ تلاش ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں ملک جو ہیں یہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر دیں. بلوچستان میں آپ کسے سمجھتے ہیں کون غلط زیادہ ہے، اور جو ہو رہا ہے اس میں کس کی زیادہ غلطی ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں بلوچستان میں غلطیاں تو بہت ہم سے بھی ہوئی ہیں، اور جو بلوچ ہمارے ناراض بلوچ جنہیں کہتے ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں. مگر اس وقت جب آپ نعرہ علیحدگی کا لگا لیتے ہیں اور جب آپ مسلح جدوجہد شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو پھر کوئی ریاست جو ہے پھر رو رعایت تو نہیں کرتی نا. تو اس لیے یہ تو میرا خیال بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کا تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جہاں بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہوں وہ ضرور ہونے چاہیے. سر، بارنگ بلوچ جیسی لڑکی جس کا باپ مارا گیا، اس کے ساتھ جو لوگ آئے، آپ نہیں سمجھتے کہ زیادتی ہوئی اور پھر جھوٹے الزامات لگا دینا کہ فنڈنگ ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیا جا سکا اور عدالت میں بھی مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں چلتا، تو یہ زیادتیاں محرومی بڑھاتی ہیں اور اس سے معاملات مزید کشیدہ ہوتے ہیں. وہ لڑکی کوئی مسلح جدوجہد تو نہیں کر رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اگر آپ سیاسی جدوجہد کریں اور سیاسی طریقے سے کریں تو پھر آپ کا راستہ جو ہے وہ کھوٹا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ بارنگ بلوچ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کتنی دیر اس کو رکھ لیں گے قید میں. اب وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یعنی میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بات چیت کے ذریعے جو لوگ پرامن طریقے سے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. ایمان مزاری کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کل ناروے کے ایمبیسڈر بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، آپ فارن منسٹری نے بڑا احتجاج کیا ہے، اور ناروے جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ، اٹس اے ہب ایون دو، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آپ غور کر لیں کہ ایمان مزاری کا قصہ کیا ہے کہ پولیس نے وہ ٹریفک بند کر رکھی تھی، کوئی یعنی وہ میچ ہونے والا تھا یا کیا صورت تھی، اور ان کے شوہر نے اتر کے وہ جو ٹریفک کو یعنی وہ راستے میں رکاوٹیں لگائی ہوئی تھیں ان کو انہوں نے خود ہٹانا شروع کر دیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پولیس سے کوئی دینگا مشتی ہو گئی ہے، کوئی انسداد دہشت گردی جو ہے اس کی عدالت میں ان کو پیش کر دیا اور وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کو مقدمہ قائم کر لیا. اب دیکھیں کہ ایمان مزاری ان کے شوہر جو ہیں دونوں وکیل ہیں، ان کو بھی یہ گریز کرنا چاہیے تھا نا کہ اس طرح کی رکاوٹیں آپ خود کیوں ہٹاتے ہیں، اور اگر ٹریفک روکی ہوئی ہے، سیکورٹی کے مسائل ہیں. لیکن جہاں تک اب میرا خیال ان کو ریلیف تو مل رہا ہے، عدالت نے میں ان کی سنوائی ہو گئی ہے اور میرا خیال ان کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. لیکن ناروے کے سفیر جو تھے جب آئے ہیں وہاں تو معلوم نہیں وہ کیوں آئے تھے. بہرحال ان کی تو تھوڑی سی وزارت خارجہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہے، تو ان کو آنے کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی مجھے میں وہی بتا سکتے ہیں. سر، میں آخری سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ نے بگننگ میں کہا کہ پھر عمران خان نمودار ہو گئے. عمران خان کی ابتدائی دنوں میں تو مشاورت میں آپ بھی شامل رہے ہیں. ہاں جی بالکل سر. تو ایک جب لیڈر سامنے آتا ہے، ایک سینئر صحافی، اس کی ویلیویشن کی جاتی ہے. پہلے آپ نظریاتی طور پہ عمران کے مخالفوں میں تصور کیے جاتے ہیں، تو جب آپ شروع میں ملتے تھے، مشاورت کرتے تھے، ایڈوائز کرتے تھے، تو کوئی ویلیویشن تو کی ہوگی آپ نے؟
دیکھیے ہم نظریاتی طور پر ان کے مخالف نہیں ہیں. ہم وہ ایک بڑے اچھے ایک یعنی سماجی رہنما کے طور پہ ابھرے تھے. انہوں نے کرکٹ کے میدان میں اپنا جھنڈا گاڑا, پھر اس کے بعد شوکت خانم کی بنیاد رکھی, اور اس کو بڑی اچیومنٹ تھی. شوکت خانم قائم کر کے دکھایا ہسپتال جو ہے عام لوگوں کی مدد سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ پالیٹکس میں آتے, وہ جب آئے تھے پالیٹکس میں وہ ایک تحریک کے طور پہ آئے تھے, سیاسی جماعت بعد میں بنی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک یہ تحریک چلائیں گے جو پاکستان کو کرپشن فری کرے گی. بعد میں پھر فیصلہ ہوا کہ سیاسی جماعت بنانی ہے اور اس میں پھر الیکشن بھی لڑنا ہے. لیکن اینی ہو, تو عمران خان جو ہے ان کو بھی حق حاصل تھا کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے, اپنی جماعت بناتے, اور انہوں نے مطلب لوگوں کو, نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا, اور بڑی تعداد میں ان کی فالوئنگ ہوئی. لیکن جو اصل میں وہ تھوڑا جو معاملہ ان کا خرابی کا ہوا کہ وہ اپنے جو مخالف تھے نا, ان کی مخالفت میں بہت دور چلے گئے, اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس نتیجے میں پہنچے کہ بھائی اینڈ جسٹیفائز دا مینس, یعنی اب جو جن چیزوں پر وہ کہتے تنقید کرتے تھے دوسروں پہ, وہ خود وہی چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی. اب وہ جیل میں ہیں, اور میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے. اور لیکن میں آپ یہ عرض کروں کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں تو پاکستان کی بڑی خدمت کر سکتے تھے, اور جو ان کی جو پاکستان کو بہت آگے بڑھا سکتے تھے. تو انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں, اور ان کے جو حریف ہیں سیاست کے, ان کے درمیان تو دیکھیں ایک ایسی ایک دشمنی کی فضا قائم ہو گئی کہ جس پر ہم ادارے افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ فیض حمید کی سزا جو ہے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جی پہلی بار کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو, جو ان پر الزامات جو ثابت کیے گئے ہیں, آپ کے خیال میں وہ پہلے ہیں یا آخری ہیں جو یہ الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں آئی ایس آئی کے سربراہ تو پہلے ہیں جن کی یہ درگت یہ جو بنی. الزامات ہیں کیا اس سے پہلے والے بالکل صاف تھے, یا آج جو ہے ہائبرڈ نظام میں, تو اس میں یقیناً آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کچھ؟ اکیلے میں بیٹھ کے تو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ آپ اس میں یعنی اگر کاش اس سے ہم سبق حاصل کریں اور یہ طے کر لیں کہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی, اور ہمارے اہل سیاست عہد کر لیں کہ وہ کسی بھی طور ان کے ساتھ مل کر اپنے مخالفوں کو زچ نہیں کریں گے. اگر ہم یہ سبق سیکھ لیں تو میرا خیال اس سے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کتنے چانسز ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بن کر 9 مئی کا اور دوسرے معاملات میں ان کی رہائی ہو جائے؟ بات ان کی رہائی تو اب ان کو مقدمہ جو ہے اس کے 14 سال کو تو مل گئی ان کو, اب اس میں تو وعدہ معاف گواہ بن نہیں سکتے. اب جی وعدہ معاف اگلے جو گواہ ورڈکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیگر جو معاملات ہے اس میں کارروائی جاری ہے, اور وارڈا نہیں نے ٹھیک ہے, کل یہ کہا ہے کہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں ان کی بات درست ہوتی ہے, ان کے تعلقات ہیں وہ خبر صحیح لے کر آتے ہیں. ان کا کہ اب یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے جائے گا. تو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, میں نے اس کی روشنی میں آپ سے سوال دیکھیں کیا. وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو دوسرے کسی مقدمے میں بنیں گے نا, یہ جی 14 سال قید تو ان کی باقی رہے گی. اور آپ کو سمجھتے کہ یہ قید پوری 14 سال کاٹی جائے گی؟ اب دیکھیں یہاں وقت جو ہے بدلتے تو دیر نہیں لگتی. جب وقت بدلے گا لوگ بدلیں گے, بہت کچھ بدل جائے گا. لیکن آپ پہ مجھے بتائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی کی سزا ملی تھی جی وہ بھی وعدہ معاف گواہ بنے تھے نا, مسعود محمود. جی تو اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ بھٹو کو سزا مل گئی ہے تو اب تو ملک میں قانون کی حاکمیت جو ہے قائم ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہماری سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. تو سیاست جو ہے وہ قانون سے الگ ہوتی ہے,
قانون کے تابع نہیں چلتی. اب تو عدالتیں سیاست کا قانون کے تابع ہیں. نہیں، عدالتیں قانون کے تابع ہیں لیکن سیاست قانون کے تابع نہیں ہے. اچھا، یہ سیاست جو تو عدالتی آپ نے نظام جو 27ویں ترمیم میں 26 میں اسے مخالفین تو وار کہیں گے، میں تو ایز اے نیوٹرل ایک صحافی کے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نظام درست ہوا اور خراب ہو گیا؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جب عدالتوں کے پاس اختیارات آئے، جو چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے نا، انہوں نے جینا دوبر کر دیا. ایسے ایسے چیف جسٹس آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے انتظامیہ کا، وزیر اعظم کا جینا حرام کر دیا. اور کیا کیا تماشے لگے ہیں کہ چھاپے تو مارے ہیں چیف جسٹس نے جا کے اسپتالوں پہ، اور لوگوں کو کھڑے کھڑے وہاں ڈسمس کیا ہے، اور پھر کس طرح ڈسکوالیفائی کیا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ کیا کیا، یعنی اور کس طرح توہین عدالت کی سزائیں دی گئی، کس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو جو اب یہ رد عمل ہے اس کا، یعنی عدالتوں نے جو تجاوز کیا تھا اس کے رد عمل کے طور پہ جب انتظامیہ کا داؤ لگا ہے تو اس نے ان کا مکو ٹھپ دیا. سر میرے چھوٹے چھوٹے دو آخری سوال ہیں. عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کے خیال میں ملاقاتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو روز تماشا لگا ہوا ہے؟ ملاقاتیں بالکل ہونی چاہیے. عمران خان کا حق ہے کہ لوگ ان سے ملیں، ان کے عزیز ملیں، ان کے وکیل ملیں، ان کے رفقا ملیں ان سے. دیکھیے اس پہ تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری سیاست میں دیکھیے، آج جو آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، 12 سال جیل کاٹ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے پوچھے کتنا عرصہ جیل کاٹی ہے. تو یہ ہماری سیاست میں تو یعنی ایوان وزیر اعظم سے لوگ نکلتے ہیں اور جیل میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اور جیل سے نکلتے ہیں تو وزیر اعظم بنا دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں میری دعا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات آسان کرے، اور وہ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ ان کا راستہ جو ہے وہ کشادہ ہو. 2024 کے انتخابات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا تھا؟ 2024 کے انتخابات 2018 کے انتخابات کا تسلسل تھے. دوبارہ کہیے گا؟ 2018 کے انتخابات کا تسلسل تھے. تسلسل تھے. اس پہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، یہ کتنا سچ ہے کہ پاکستان کی جو پرسپشن پی ٹی آئی نے بنایا ہے کہ 70 to 90% پاپولیشن جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ سب فیل ہو چکے ہیں، ان کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مبالغہ کرنے کا تو ان کو دینا چاہیے نا حق. جب اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تھوڑا بہت مبالغہ کر لیں تو کیا حرج ہے. ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی اور موجود ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ حکومت چل کیسے رہی ہوتی، اور یہ لوگ کیسے زندہ ہوتے جو دوسرے سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں. تو مثلا یہ یعنی ایک دوسروں کو نگیٹ کر کے آپ اپنے وجود کا احساس نہیں دلا سکتے. نہیں، حکومت تو میڈیا پہ کھڑی ہوئی ہے، اور عوام کی تو اکثریت، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ عمران خان سے کم محبت کرتے ہیں. جو اسٹیٹ کا رویہ ہے، بیہیویئر ہے، اس سے نفرت میں یہ سارا معاملہ اور خراب ہو رہا ہے. دیکھیے جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں، اگر یہ اپنا وجود اس سے رکھتا ہو تو ایسی حکومت چل نہیں سکتی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ اگر لوگ اتنے بیزار ہوں اور اتنے مخالف ہوں حکومت کے. ہم نے بار بار دیکھا ہے، مارشاء اللہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، احتجاج ہوئے. ایوب خان حکومت جب ان پاپولر ہوئے تو حکومت ہی چلا سکے. جب ذوالفقار بھٹو جو ہیں ان پہ دھاندلی، آرگنائز دھاندلی کے الزام لگے، وہ حکومت نہیں چلا سکے. تو اگر آج بھی حکومت نہ چل سکے اگر حالات وہ ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں بحث تو نہیں کروں گا یقیناً آپ سے. بہرحال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت اور اتنا طویل وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی.